बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इब्तिदा के साथ मैं हूं आपका मेज़बान सबूक़ सैयद। सुबह बख़ैर नाज़रीन। आज हम एक बड़े अहम और सुलगते हुए मौजू पर गुफ्तगू के लिए हमने इस मौजू का इंतख़ाब किया है, और वो ये है कि आए रोज़ हम देखते हैं कि टीवी चैनल्स पर सोसाइटी में, ड्राइंग रूम में सोसाइटी तक़सीम दर तक़सीम का शिकार होती जा रही है। तो आज हम इस मौजू पर गुफ्तगू करना चाहते हैं कि मीडिया और मेंबर व महराब इस तक़सीम दर तक़सीम के अमल को रोकने में क्या किरदार अदा कर सकते हैं, और क्या मीडिया ये जो तक़सीम का अमल है, रोज़ाना शाम को स्क्रीन पर हम देखते हैं कि एक एक पीक जो बिल्कुल एक्सट्रीम मौक़िफ़ है वो उसे बयान कर रहा होता है, और मीडिया ख़ुद तक़सीम का शिकार है। तो इस पर आज हम थोड़ी सी बात करना चाहेंगे, और ये सवाल हम अपने पैनल के सामने रखेंगे कि ये जो सारा अमल और ये जो इंतशार हमारे माशरे के अंदर आए रोज़ बढ़ता जा रहा है, और सोसाइटी ग्रोहों में, ग्रुपों में और फ़िरक़ों में तक़सीम का शिकार होती जा रही है, इसका हल क्या है? पहले हम ये सुना करते थे कि जो मज़हबी फ़िरक़ावारियत है, उसकी वजह से हमारी सोसाइटी तबाही और दलदल की तरफ बढ़ रही है। लेकिन अब मामला सिर्फ़ मज़हबी नहीं रहा, अब तो सियासी सतह पर भी तक़सीम का अमल इतना तेज़ी के साथ और इतने खौफ़नाक तरीके से आगे बढ़ रहा है कि इसे कंट्रोल करना मुश्किल दिखाई देता है। तो आज हमारे साथ लकीली बहुत ज़बरदस्त पैनल है, और ये वो लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान की सहाफ़त में बहुत ही शानदार और बहुत ही नुमायाँ किरदार अदा किया। जनाब खुर्शीद नदीम साहब मारूफ़ दानश्वर हैं, एंकर हैं, कालम निगार हैं। हमारे दूसरे इंतहाई मुअज़्ज़ज़ मेहमान जनाब वसअतुल्लाह ख़ान साहब हैं, कालम निगार हैं, एंकर हैं। और हमारे साथ मौजूद हैं कराची से स्काइप पर अंबर शमसी साहिबा, और वो भी एंकर रही हैं, और उसके अलावा मीडिया पर उनका एक बहुत ही ज़बरदस्त किरदार है, सहाफ़ी रही हैं। बहुत शुक्रिया आप तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का। खुर्शीद साहब, मैं आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करूँगा। ये बताइएगा कि ये जो तक़सीम का एक अमल है, हम इस वक़्त जिस पीक पे देखते हैं, क्योंकि ये अब नौजवानों की सतह पर आ चुका है, यूनिवर्सिटी कॉलेज में डिबेट हो रही हैं, और लड़के बाकायदा जत्थे और ग्रोहों की सूरत में एक दूसरे के सामने खड़े हो जाते हैं। ये सोसाइटी यहाँ तक कैसे पहुँची है, उसका ख़त्म कोई इम्कान नज़र आ रहा है? ये बहुत आम सवाल है, और जो आपने कहा सुलगता सवाल है सही। आज के दौर का। देखिए, पोलराइजेशन इंतहापसंदी का नागुज़ीर नतीजा है। सही। जब ख़यालात में, रवैयों में इंतहापसंदी आती है तो फिर ग्रे एरियाज ख़त्म हो जाते हैं। फिर सोसाइटी वाज़ेह तौर पे दो तबकों में तकसीम होना शुरू हो जाती सही। है। ये क्यों होता है? जब किसी मुल्क की जो समाजी साख्त है वो इन टर्म्स में डिफ़ाइन होने लगे कि जिसमें ग्रे एरियाज ख़त्म हो जाएं, तो सही। फिर पोलराइज्ड हो जाती है सोसाइटी। इसकी बड़ी वजह जो है वो नज़रियाती होती है। सही। सोसाइटी को जब आप नज़रियात के टर्म्स में, और सियासत को जब नज़रियात के टर्म्स में डिफ़ाइन करते हैं, तो उसका लाज़मी नतीजा ये है कि आप दो ग्रोहों को वजूद बख्शते हैं। ये नज़रियात अगर मज़हब के कॉन्टेक्स्ट में आएँ तो फिर वो हक़ व बातिल का मार्का बनता है। फिर वो सही। खुदा का हुक्म और खुदा के हुक्म की खिलाफ वर्जी की शक्ल में सामने आता है। और सही। यूं दो ग्रोह सामने आते हैं, एक तरफ वो जो हक के लंबरदार हैं, तो इस तरफ वो जो बातिल के लंबरदार। सही। एक तरफ वो हैं जो खुदा के हुक्म के तहत इक़दाम करने वाले हैं, जिहाद करने वाले हैं, दूसरी तरफ वो हैं जो उसके मुखालिफ दूसरे ग्रोह में खड़े हैं। सही। यही नज़रियाती तकसीम जब गैर मजहबी बुनियादों पर होती है, तो फिर आप देखते हैं कि तब भी सोसाइटी के अंदर दो बड़े तबकात की निशानदेही होती है। एक वो, ये जो प्रोलेटारी तबका है, सही। ये बुर्ज़ोई तबका है, ये वो लोग हैं जो हैव्स और ये हैव्स नॉट के सही। तबकात में। नज़रियाती तकसीम के अंदर जब आप एक लकीर खींच देते हैं, तो उसके बाद ये होता है कि एक तबके को रहना है और दूसरे को नहीं रहना। सही। मेरी बका जो है वो इस पे मुनहसर है कि दूसरे तबके को नहीं रहना चाहिए। इसलिए कि हक व बातिल की आमेज़िश नहीं हो सकती, और क्योंकि हक इन्नल रहेगा, बातिल कान ज़हूक़ा, ज़हूक़ा बातिल मिटने के मिट लिए। जाता है। इसकी आपको मैं एक मिसाल देता हूँ अपनी तारीख के अंदर से, जिससे आपको बात ज़्यादा वाज़ेह हो जाएगी कि 1977 में जब कौमी इत्तेहाद एक इत्तेहाद वजूद में आया, और उसके पीपल्स पार्टी के मुकाबले में एक इंतखाबी इत्तेहाद था, और इलेक्शन की कैंपेन शुरू हुई। तो उस इलेक्शन के कैंपेन के दौरान में एक बहुत जय्यद आलिम है, और दुनिया से उनका इंतकाल हो गया। मैं उनका बड़ा मोहतरफ हूँ, उनकी इल्मी जो वजाहत है उसका एतराफ़ भी है। उन्होंने एक तकरीर की और उन्होंने अपने कारकुनों से कहा कि इस मार्के में, ये इंतखाबी मार्का जो है, जो आदमी अपने घरों में बैठा रहा और कौमी इत्तेहाद के हक़ में नहीं निकला, उसकी मिसाल उन मुनाफ़िकीन की तरह है जो ग़ज़वा तबूक के मौके पर नहीं निकले और घरों में रहे। अच्छा, ये क्या है? ये सियासत की एक नज़रियाती तकसीम है। ये एक बड़े जय्यद आलम की स्टेटमेंट है, जिनका मकाम व मर्तबा को गैर मामूली था।
یہ آپ کو ایک مثال میں نے دی کہ جب سیاست کے اندر آپ ایک نظریاتی سطح پہ لے جاتے ہیں معاملات کو تو پولرائز ہو جاتا ہے. ایگزیکٹلی یہ وہ چیز ہے جس کو صدر بش نے کہا تھا کہ دیکھیں یہ دہشت گردی کے خلاف جنگ ہے تو آپ ہمارے ساتھ کھڑے ہیں, اگر ہمارے ساتھ کھڑے نہیں ہوں گے اس کا مطلب ہے کہ دہشت گردوں کے ساتھ ہیں. اب کوئی درمیان میں گرے ایریا نہیں ہے. آپ کو یا تو اگر آپ صدر بش کے ساتھ امریکہ کے ساتھ نہیں کھڑے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اسامہ بن لادن کے ساتھ ہیں. اور بالکل ایگزیکٹلی دوسری طرف بھی یہی نیریٹو تھا, آپ کو معلوم ہے کہ وہ جس بنیاد پہ القاعدہ والے عام شہریوں کا قتل خود کش حملوں کو جائز قرار دے رہے تھے, اس کی دلیل کیا ہے؟ اس لیے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اس مارکیٹ کے اندر یا خاموش ہیں یا طاغوتی طاقتوں کو سپورٹ کر رہے ہیں. یعنی وہ عام پاکستانی شہری جو اس ملک کے حکمران جو طاغوت کے ایجنٹ ہیں ان کے لیے ہتھیار فراہم کرنے کے لیے ٹیکس دے رہا ہے, وہ اصل میں وہ ان کا ساتھی ہے, لہذا واجب القتل ہے. تو جب سیاست کو اور سوسائٹی کو آپ اس سطح کی نظریاتی تقسیم میں لے جاتے ہیں تو اس کے بعد وہ پولرائزڈ ہو جاتی ہے, اس کے درمیان گرے ایریا نہیں رہتا. جمہوریت ایک ایسا سسٹم ہے جو آپ کے نظریات میں ممکن ہے آپ کی جگہ کھڑا ہو, لیکن حکمت عملی سیاسی عمل میں آپ کو تقسیم نہیں کرتا. اس میں آپ مکالمے سے ساتھ بیٹھ کر مسائل کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس میں یوں نہیں ہوتا کہ آپ کہتے ہیں کہ میں ان کے ساتھ اس لیے نہیں بیٹھ سکتا کہ وہ تو چور ہیں, وہ بالکل بدمعاش ہیں اور وہ باطل کی علامت ہے, تو میں کیسے بیٹھوں ان کے ساتھ, میں حق پہ ہوں. تو یہ پولرائزیشن جب آپ اس سطح کی نظریاتی تقسیم کر دیتے ہیں سوسائٹی کے اندر, اس کو مذہبی آپ ٹرمز میں بیان کر رہے ہوں یا غیر مذہبی ٹرم میں بیان کر رہے ہوں, تو پھر آپ سوسائٹی کو پولرائز کر دیتے ہیں. اور جو آپ کہتے ہیں نا عام نوجوان, چونکہ عام نوجوان عام شہری وہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ ہاں یہ ہے, یہ کیسے ممکن ہے, اس کی سمجھ میں نہیں آتا کہ حق و باطل جمع کیسے ہو سکتے ہیں. چور اور جو ہے وہ چوکیدار ایک جگہ کھڑے ہو جائیں, ایک جگہ بیٹھ جائیں, بیٹھ کے مکالمہ کر رہے ہوں, چوروں اور چوکیداروں میں مکالمہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ اوور سمپلیفائڈ ایک نیریٹو آپ سامنے لاتے ہیں جس کے بعد پھر سوسائٹی پولرائزڈ ہو جاتی ہے, اور اس کے جو نتائج ہیں وہ آپ کے سامنے ہوتے ہیں. آپ کے پاس کوئی فورم باقی نہیں رہتا جس میں آپ مکالمہ کر سکیں, باہم مل کے اپنے اجتماعی مسائل کو حل کر سکیں, اس لیے کہ آپ دوسرے کو تو اپنا حصہ سمجھ ہی نہیں رہے, سمجھتے نہیں ہیں اور اسے بالکل آپ بریکٹ کر کے سائڈ پہ کر دیتے ہیں. اچھا عنبر شمسی صاحبہ, میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا, خورشید صاحب نے بڑے اہم جو مسئلہ ہے اس کی طرف توجہ دلائی ہے, اور انہوں نے کہا ہے کہ جب آپ یہ ماحول کریٹ کر دیتے ہیں کہ آپ حق ہیں, ہم حق ہیں, خیر آپ حق تو کبھی نہیں کہا جاتا, ہم حق ہیں اور آپ باطل ہیں, اور پھر کوئی پلیٹ فارم نہیں رہتا کہ جہاں پر بیٹھ کے ہم بات چیت کر سکیں. لیکن ٹی وی چینل کی جو سکرینیں ہیں وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ قومی اسمبلی میں اکٹھے بیٹھیں یا نہ بیٹھیں, یہ کسی کمیٹی کے اندر اکٹھے بیٹھیں یا نہ بیٹھیں, لیکن ٹی وی چینلز کی سکرین پر یہ روزانہ رات کو اکٹھے بیٹھتے ہیں, اور ان کے اکٹھے بیٹھنے سے جو تقسیم کا عمل ہے وہ مزید سوسائٹی کے اندر گہرا ہوتا جا رہا ہے. تو اب کیا میڈیا جو ہے وہ کوئی ایسا رول پلے کر سکتا ہے کہ یہ جو تقسیم کا عمل ہے اسے روکنے میں, یہ جب لوگ اکٹھے بیٹھے ہوں تو کوئی کردار ادا کر سکے؟ جی بہت بہت شکریہ, کیونکہ آپ کا ایسا پینل ہے, میں خود I'm feeling very honored to be on this panel. دیکھیے میڈیا کا جو آپ نظر آ رہا ہے, جو پولرائزیشن ہے, تقسیم ہے, ظاہر ہے اس کا بہت اہم کردار ہے, کیونکہ اگر میڈیا کا کام یہ ہے کہ جو ایک کوئی سیاسی واقعہ ہو, کوئی ایونٹ ہو, کوئی اوکیزن ہو یا کوئی ایشو ہو, اس پر تمام فریقین کو ساتھ مل کر بٹھاتی ہے اور ان کا موقف جانے کی کوشش کرتی ہے. ہمارے ہاں, اور یہ شاید ہمارے ہاں کم ہے, آپ انڈیا میں جا کے دیکھیں تو اس کا ظاہر ہے آپ کو مزید ایک ایکسٹریم نظر آتی ہے, لیکن پاکستان میں بھی کیونکہ ہم نے دیکھا کہ جو ایک جب میڈیا ایئر ویوز کھلے تھے 2002 میں, آپ دیکھیں اور آپ سوچ سکتے ہیں کہ ایک نئی سینچری میں پہلی دفعہ پاکستان میں آپ کو سیاسی جماعتیں ٹیلی ویژن پر اکٹھا نظر آ رہی تھی, اس سے قبل تو ہوتا ہی نہیں تھا. اس کے بعد ایک جو کرنٹ افیئرز ٹاک شوز کا فارمیٹ ہے وہ طے ہو گیا, اور وہ آپ یہ بھی دیکھیں کہ وہ اس کی جو نقل ہے وہ آپ کو دیگر آپ جمہوری ممالک سے نہیں نظر آتی. یہ نقل جو ہے, اس کا جو فارمیٹ ہے, یہ فارمولا جو ہے, یہ آپ کو امریکی ٹیلی ویژن سے نظر آتی ہے, اور امریکی ٹیلی ویژن بھی اس تقسیم کا شکار ہے, وہ فاکس نیوز ہو جو رائٹ ونگ کا ہے, یا آپ CNN, MSNBC کہیں, دیگر ایسے چینلز ہیں جو پھر ذرا لیفٹ اور ڈیموکریٹک لیننگ بھی کہتے ہیں ان کو, تو وہاں بھی تقسیم ہے. وہاں مزید آپ کو نظر آتا ہے کہ میڈیا اگر جو ریڈیو ٹاک شوز ہوتے ہیں
وہ بھی بہت زیادہ مقبول بھی ہیں اور وہ بھی اس تقسیم کو مزید فروغ دیتے ہیں. وہاں آپ کے فریڈم آف اسپیچ کے جو قوانین ہے، فرسٹ امینڈمنٹ جس کو کہتے ہیں، وہ بہت پختہ، بہت مضبوط ہے اور اس کو بہت سنجیدگی سے لیا جاتا ہے، اس کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا، جس کی وجہ سے یہ بہت سارا ہم جس کو ہیٹ سپیچ بھی تصور کر سکتے ہیں، اشتعال انگیزی بھی تصور کر سکتے ہیں، وہاں پروٹیکٹڈ ہوتا ہے، اس کو تحفظ فراہم ہوتا ہے آئین کی طرف سے. تو یہ جو ماڈل ہے یہ امریکہ میں بھی آپ کو اس تقسیم کا ایک تشدد کی شکل میں نظر آیا، ڈونلڈ ٹرمپ کی شکل میں نظر آیا، اور ہم نے دیکھا کہ یہ گلوبل ٹرینڈ صرف امریکہ کا نہیں، کچھ ٹرینڈ دیگر ممالک میں بھی ہے پاپولسٹ لیڈرز کا. اور میں اس کی وجہ بھی اس پہ آتی ہوں. یہ ایک تو ظاہر سوشل میڈیا جیسے ابھرا ہے، اس کا استعمال ہوا ہے، اس نے بھی ایک طرح سے آگ لگا دی ہے. سو اگر آپ 2002 میں پاکستان میں دیکھیں کہ ٹیلی ویژن چینلز پہ ایک انٹرٹینمنٹ کے طور پر، امریکی ماڈل کے طور پر آپ کو ٹاک شوز، جس کو میں کہوں گی کہ یہ کمبیٹیو ہوتے تھے rather than informative، یہ ٹاک شوز بہت مقبول بھی ہوئے، اینکرز بہت بڑے بڑے ہو گئے، ٹیلی ویژن چینلز جو ہیں وہ کنگ میکرز، پاور میکرز بن گئے. تو ظاہر ہے وہ ماڈل کوئی اس پہ پیچھے تو نہیں جائے گا اگر وہ کامیاب ہے. پھر دوسری طرف سوشل میڈیا ظاہر ہے جب بہت زیادہ ابھرا ہے، استعمال ہونا شروع ہوا ہے پروپیگنڈا ٹول کے طور پر، ڈسٹریبیوشن چینل کے طور پر، تو ہم نے یہ دیکھا کہ اس پہ پھر مزید آگ ہم نے پھینک دی. تو یہ میڈیا کا ہم نے ظاہر ہے، میں تھوڑا سا آپ کو پس منظر بتا رہی ہوں. میں لیکن یہ سمجھتی ہوں کہ دیکھیں تقسیم تو ہر معاشرے میں ہوتا ہے، معاشرے میں تنوع بھی پایا جاتا ہے. آپ ایک گھر میں دیکھیں کئی نظریات ہوتے ہیں، آپ نظریات کو تو یکساں نہیں بنا سکتے، نظریات فرق ہوتے ہیں، آپ کا رہن سہن فرق ہو سکتا ہے، ایک گھر میں بھی رہ کے بھی ہو سکتا ہے، اختلافات ہو سکتے ہیں. مقصد یہ ہے کہ ان اختلافات کو کن فورمز اور پلیٹ فارمز کے ذریعے آپ ایک طرح سے ان کو ایک ریلیز دے سکتے ہیں. جیسے خوشی صاحب نے بھی بات کی تھی، پارلیمنٹ یہ ایک بہت بہترین ماڈل ہے، فارمولا ہے، جہاں آپ کو اگر آپ الیکشنز میں اگر آپ حریف ہیں لیکن آپ نے ظاہر مل کر کام کرنا ہے قانون سازی کے لیے، لوگوں کے لیے جو آپ کا انتخاب کرتے ہیں، چاہے وہ کمیٹیز کے ذریعے ہو یا مکالمہ جو ہوتا ہے فلور آف دا ہاؤس پہ، دونوں آپ کے ہاؤسز میں، تو یہ کچھ ریلیز کے ذریعے یہ آپ ہوتے بڑی ہیں. اہم بات کر رہی ہیں، لیکن ایشو تو یہاں پر یہ ہے کہ قومی اسمبلی کا فورم ہے، وہاں پر کمیٹیاں بنی ہوئی ہیں، وہاں پر بیٹھ کے آپ نے قانون سازی کرنی ہے. جہاں کہیں بلایا جاتا ہے جی آپ آئیں، اس ایشو کو ڈسکس کرنا ہے اور اس مسئلے کو حل کرنا ہے، تو وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ کبھی ایک پارٹی بائیکاٹ کر جاتی ہے، کبھی دوسری پارٹی بائیکاٹ کر جاتی ہے. تو صورتحال ایسی ایک بنی ہوئی ہے کہ جہاں پر قانون سازی ہونی ہے وہاں پر ہی ان چیزوں کی ویلیو کو اور اس کی اہمیت کو سمجھا نہیں جاتا. میں وسعت اللہ خان صاحب آپ کی طرف آؤں. کیونکہ میری بات مکمل نہیں ہوئی تھی، میں چاہتی کہ میں اس پر آؤں، اور میں نے آپ کو میڈیا کا ماڈل اور یہ بتا دیا ہے، لیکن اس کا جو ایک سورس ہے جو اس کانفلکٹ کا یا تقسیم کا، یہ میڈیا میں اس کی عکاسی تو ضرور ہوتی ہے، اور میڈیا کا ایک میں کہوں گی منفی کردار ضرور ہے، لیکن اس کی بنیادی وجہ ہے کہ آپ کے ہاں نظریات کی بنیاد پہ تقسیم نہیں ہے، طاقت کی بنیاد پہ تقسیم ہے. اور اس تقسیم اور اس کا جو ایک سورس ہے وہ پارلیمنٹ جو ہے، جہاں ایک تنوع بھی نظر آتا ہے، آپ کے منتخب نمائندے جن کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان معاملات کو حل کرے مل بیٹھ کر، وہ سورس آف پاور نہیں ہے. آپ کا پاور سورس کہیں اور ہے، اور وہ اس پاور سورس کی کو طاقتے ہوئے ایک دوسرے سے بات چیت نہیں ہوتی، یا ان کے ذریعے بات چیت ہوتی ہے. سو میڈیا عکاسی کرتا ہے اس کا اور اس کو ہائٹن بھی کرتا ہے، لیکن بنیادی مسئلہ میڈیا نہیں. صحیح. اچھا، یہ بڑی اہم بات آپ نے کہی کہ بنیادی مسئلہ میڈیا نہیں ہے. میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ عموماً یہ بات کہی جاتی ہے کہ میڈیا جو ہے وہ اپنا جو پیشہ ورانہ ذمہ داری ہے وہ اس سے ٹھیک طریقے سے نبرد نہیں ہو رہا، یا ٹھیک طریقے سے اس کو نہیں کر رہا کام اس کے اوپر، جس کی وجہ سے ہمارے جو اینکرز ہیں، رپورٹرز ہیں، اور ان کی کوئی ٹریننگ نہیں ہے، اور وہ جب بھی کسی ایونٹ کو کور کرنے جاتے ہیں انہیں یہ نہیں پتہ کہ کن الفاظ کا استعمال کرنا ہے، یا ایونٹ میں کور کرتے ہوئے جو بندہ تقریر کر رہا ہے اس کے تقریر کے کون سے ایسے الفاظ ہیں جو سوسائٹی کے لیے ایسے ثابت ہو سکتے ہیں کہ بچوں کی تربیت پر، لوگوں کی سماعتوں پر وہ گراں گزر سکتے ہیں. تو ہم اصل میں جو بھی القمبل سارا جتنا بھی ہے وہ ٹی وی چینل پہ چلا دیتے ہیں، اور نتیجے کے طور پر یہ ہوتا ہے کہ سوسائٹی وہ لفظ لیتی ہے اور کہتی ہے لیڈر جب یہ لفظ لیتا ہے تو وہ نیچے تک جاتا ہے. تو کیا یہاں پر کوئی پیشہ ورانہ ذمہ داری جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے؟
آپ کا چونکہ پروگرام کی جو روح ہے وہ مذہبی ہے، تو جو اسلام کے بارے میں جو موٹی موٹی بات ہے پولرائزیشن کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ وہ جو بلیک اینڈ وائٹ میں لکھا ہوا ہے کہ آجمی کو عربی پہ، کالے کو گورے پہ، صحیح، اور معیشت معاشی طبقات کی بنیاد پہ، امارت یا غربت کی بنیاد پہ فوقیت حاصل نہیں ہے. تقوی اور آپ کی تربیت وہ ڈٹرمن کرے گی کہ صحیح، آپ اعلیٰ ہیں یا ادنا ہیں. صحیح. میرا خیال ہے ہم اسی پہ بات کر رہے ہیں. صحیح، مسابقت بہت ہیلدی چیز ہے، ہونی چاہیے، ہر طبقے میں ہونی چاہیے کہ آپ نے اگر 100 نمبر لیے ہیں تو میں کوشش کروں کہ 110 لے کے آپ سے آگے نکل جاؤں. صحیح، ویری گڈ. لیکن جب آپ مسابقت اور پولرائزیشن کے درمیان جو حد ہے، جو ریڈ لائن ہے، نہ آپ کو نظر آتی ہے نہ کراس کرنے والے کو نظر آتی ہے، تو مسئلہ وہاں سے پیدا ہوتا ہے. اچھا، تاریخی اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ جو نسل بیٹھی ہے میری یا آپ کی، ہمارا جو ڈی این اے ہے، فکری اور تربیتی ڈی این اے جو ہمارے اندر موجود ہے اس وقت، صحیح، وہ ہے ہی پولرائزڈ. مثلاً میں نے جو عرض کیا شروع میں کہ اسلام کا جو جسٹ ہے مساوات کا یا فوقیت کا، وہ ہر مسلمان کو معلوم ہے. ہم پتہ نہیں عربی میں اس کو روزانہ سنتے ہیں، جمعے کی نماز خطبے میں سنتے ہیں، عید کے موقع پہ سنتے ہیں، گھروں میں سنتے ہیں. اس کو ہم نے رکھ دیا ہے کٹڑی میں باندھ کے اوپر. پریکٹیکل کیا ہے؟ پریکٹیکل یہ ہے کہ میرے بچپن میں میں دیکھتا تھا، جو مجھے سمجھ میں نہیں آتی تھی بات، کہ وہ جو میرے گھر کام کرنے والی ہے اس کا نام بھی زینب ہے اور میری والدہ بھی مسلمان ہے. وہ ہمیشہ زمین پہ بیٹھ کے کیوں کھانا کھاتی تھی، اور میری والدہ یہ کیوں نہیں کہتی تھی کہ تو چارپائی پہ آ کے بیٹھ میں تجھے کھانا دوں. تو وہ میں نے دیکھا، مجھے سمجھ میں نہیں آتی تھی بات. پھر رشتے ناتوں کی جب منزل آئی تو دیکھا ہے کہ ہم تو اعلیٰ نسل کے لوگ ہیں، ہمارا لڑکی کا رشتہ فلانی جگہ سے آیا ہے، اچھے ہیں، متوول لوگ ہیں، لیکن بیک گراؤنڈ ان کا ٹھیک نہیں ہے، نودولتیے ہیں یا ذات کے کچھ کمزور ہیں، تو ہم وہاں نہیں دیں گے. سیکنڈ ایکسپیرینس آف پولرائزیشن. تھرڈ آف ایکسپیرینس آف پولرائزیشن کہ میری کلاس میں ایک چپراسی کا بیٹا ہے اور ایک ڈی سی کا بیٹا ہے. ٹیچر وہی ہے، کورس وہی ہے، کلاس وہی ہے، فیس دونوں کی ایک ہے، لیکن جس طرح انٹرٹین کیا جا رہا ہے اس بچے کو اور اس بچے کو، وہ میرے لیے ایک سوالیہ نشان چھوڑ گیا. پھر اگر میں ہسٹری کے اعتبار سے دیکھوں، ہندو مسلم صحیح، ٹو نیشن تھیوری، صحیح، اس کے نتیجے میں پارٹیشن ہوا. مطلب پولرائزیشن جو ہے ہمارے پولیٹیکل ڈی این اے کا حصہ ہے نا. صحیح، اور پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ سیکولر اور اسلام، اس میں سے کیا چاہیے. پھر پارٹیشن اور ہوا کہ بنگالی یا ویسٹ پاکستانی، صحیح، اس میں سے کیا چاہیے. مطلب آپ کو میں واضح لکیروں کی مثالیں دے رہا ہوں صحیح. جو ہمارے اندر موجود ہیں، پہلے سے موجود ہے، سامنے بالکل. موجود ہے. صحیح، پھر یہ کہ فوجی دور اچھا ہوتا ہے یا سویلین دور اچھا ہوتا ہے، اور اس کے بارے میں قطعی قسم کی لائنیں موجود ہیں. پھر یہ کہ سیاستدان من حیث الطبقہ کرپٹ ہیں یا اچھے بھی ہو سکتے ہیں، اس میں ایک واضح لائن موجود ہے. تو کسی بھی شعبے کو آپ اٹھا کے دیکھ لیں، ہمارا نہانا دھونا، ہنسنا سونا جاگنا کھانا پینا، سب میں پولرائزیشن موجود ہے. اس کے بعد ہم یہاں بیٹھ کے ایک معصوم شکل بنا کے ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں، یار یہ جو آگ میں ہاتھ ڈالتا ہوں تو یہ جل کیوں جاتا ہے، یا یہ میں دریا میں چھلانگ لگا دیتا ہوں تو ڈوب کیوں جاتا ہوں. یہ ہم بالکل ایسے مسائل ہیں. صحیح، ہم پہ یہ اللہ میاں نے نازل نہیں کیے، یہ مسائل ہم پہ کسی بیرونی طاقت نے نہیں نازل کیے ہوں گے، لیکن اب ہمیں 75 سال کے ہو گئے. 75 سال کا تو بابا ہو جاتا ہے، ہم ابھی انگلی پکڑ کے بھی چلنا نہیں سیکھے. تو ہم نے یہ خود اپنے مسائل ہیں. اچھا ایسا نہیں ہے کہ یہ مسائل ہم پہ آ گئے ہیں اور دنیا میں کسی اور کے پاس نہیں ہے.
آپ کو اللہ تعالیٰ نے کان دیے, آنکھیں دیے, ناک دیے ہیں. اس سے کہیں زیادہ گمبھیر مسائل پولرائزیشن کے مختلف اقوام گزر چکی ہیں, صحیح, لاکھوں لوگ مر چکے ہیں, نسلیں برباد ہو چکی ہیں. یار انہی کی مثال سے لے لو کہ یار ہم وہ نہیں کریں گے, ہم یہ کریں گے. تو جب اس بات میں دلچسپی ہی نہ ہو صحیح, تو اس کے بعد پھر آپ ایک برگد کا جو درخت ہے اس میں سے ایک پتا پکڑ لیں, سب میڈیا کیوں پولرائزڈ ہے. یار پورا برگد کو دیکھو, وہی پولرائزڈ ہے, صحیح, تو اس میں سے ہم ایک پتا ہے. تو مجھے صرف اتنا عرض کر رہا ہوں. صحیح. اچھا, وہ سب وقفے کے بعد ہم دوبارہ آپ کی خدمت میں آئیں گے تو یہ سوال ضرور کریں گے. یہ ٹھیک ہے, لیکن کیا آپ نہیں سمجھتے کہ میڈیا جو ہے یہ ٹھیک ہے, یہ پولرائزیشن موجود ہے سوسائٹی میں, لیکن ان کو بڑھانے میں ایک کردار جو ہے وہ میڈیا ادا کر رہا ہے. لیکن اس سے پہلے ناظرین ایک وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. ناظرین, وقفے کے بعد ایک بار پھر پروگرام میں خوش آمدید. آج ہم گفتگو کر رہے ہیں کہ ہمارا معاشرہ تقسیم در تقسیم کا شکار ہو رہا ہے, اور اس تقسیم کے عمل کو فروغ دینے میں میڈیا کا بھی ایک بڑا کردار ہے. وقفے میں ہمیں جوائن کیا ہے جناب شہزادہ ذوالفقار صاحب نے, صدر ہیں پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کے, اور میں انہیں سے گفتگو کا آغاز کروں گا. شہزادہ صاحب, یہ بتائیے گا کہ آپ پاکستان کی صحافیوں کی سب سے بڑی جو تنظیم ہے اس کے صدر ہیں, کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ تقسیم کا یہ جو عمل اس وقت ہمارے معاشرے کے اندر ہے, میڈیا اس کو فروغ دینے میں کوئی کردار ادا کر رہا ہے؟ نہیں, آپ تو معاشرے کی بات کر رہے ہیں, کیا میڈیا تقسیم نہیں؟ میڈیا بھی تقسیم ہو گیا. صحیح, اور شاید آپ خود بھی اس گفتگو میں شامل ہوتے ہیں بعض وقت, اور جو یہ سمجھتے ہیں جو صحافی, وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی پوزیشن لینی چاہیے صحافی کو. صحیح, بالکل. سوال یہ اٹھتا ہے کیا صحافی کو اگر پوزیشن لینی ہے تو پھر اس پارٹی کو جوائن کر لے جو لوگوں کو بتانے والا کہ چیزیں کیا ہیں, کیا سچ ہے, وہ خود ہی تقسیم ہو جائے اور خود وہ نظریاتی طور پر وہ چلا جائے کسی کیمپ میں. تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ پھر ہم کس طرح لیڈ کر سکتے ہیں معاشرے کو, پھر ہم معاشرے کو کیا بتا سکتے ہیں کہ آپ جو تقسیم ہوئے ہیں, ہم تقسیم ہمیں کہاں لے جا رہا ہے, اس ملک کو کہاں لے جا رہا ہے, اس معاشرے کو کہاں لے جا رہا ہے. میرے خیال میں صحافی کو صحافی رہنا چاہیے. پیشہ ورانہ طور پر اب انہوں نے کہا پوزیشن نہیں لینی چاہیے جرنلسٹ کو, اور جب وہ پوزیشن لیتا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ کسی نہ کسی دھڑے کے اندر شامل ہو جاتا ہے. اچھا, کالم نگار کو تو ہم یہ استثناء دے دیتے ہیں کیونکہ وہ رپورٹ نہیں کر رہے ہوتے, وہ تجزیہ کر رہے ہوتے ہیں, اور جب بھی تجزیہ کریں گے تجزیے میں کوئی نہ کوئی اینگل وہ اس کو جانا پڑے گا, لیکن پھر بھی انصاف کریں گے. ہاں بالکل, میزان جو ہے وہ ہر چیز میزان میں, ادھر بھی پوزیشن لیں گے تو وہ ٹھہرائے جائیں گے کہ یہ باعث ہے. تو یہ بتائیں کہ پیشہ ورانہ طور پر کیا یہ واجب نہیں ہے, لازم نہیں ہے ہمارے اوپر کہ ہم اس پابندی جو پیشے نے ہمارے اوپر لگا کے رکھی ہے, قدغن لگا کے رکھی, ہم اس کی پاسداری کریں؟ کیونکہ دیکھیں فریڈم آف ایکسپریشن میں اور فریڈم آف جرنلزم میں اس میں فرق بھی ہے نا, یہ بھی ہم لوگ اس کو نہیں کرتے. دو باتیں عرض کروں گا براہ راست اس سوال کی طرف آنے سے پہلے. ایک بات امبر نے کی, میں تھوڑی سی اس کو مزید شرح کرنا چاہوں گا. صحیح, دیکھیں, ایک ہے ڈائیورسٹی, تنوع کسی معاشرے کا ہونا, صحیح, اور ایک ہے تقسیم, صحیح, پولرائزیشن جو آپ کا موضوع ہے بنیادی طور پر. ڈائیورسٹی تو فطری ہے, وہ تو ہوگی, جتنے لوگ ہوں گے اس کے انداز نظر, ان کے انداز فکر میں فرق ہوگا, اور اس میں کوئی برائی نہیں ہے, بلکہ یہ سوسائٹی کو انرچ کرتی ہے. صحیح, اس کی جو پوٹینشیل ہے, اس کا جو بھی اس کا کیپٹل جو ہے ثقافتی ہے, تہذیبی ہے, اس میں اضافہ کرتی ہے. یہ جو دوسری تقسیم پولرائزیشن ہے, یہ مفاداتی عمل ہے ایکچولی. صحیح, مفادات کے نتیجے میں سوسائٹیز طبقات میں تقسیم ہوتی ہیں, اور ان کے باہمی جو مفادات ہیں وہ تصادم ہوتے ہیں جو ان کو ایک دوسرے سے لڑاتے ہیں, ایک دوسرے کو کے ساتھ ان کی طرف لے جاتے ہیں. اس لیے اس فرق کو تو پیش نظر رکھنا چاہیے کہ تنوع فطری ہے, پولرائزیشن مفاداتی ہے. صحیح, اور حالات کے تحت تنوع فطری ہے, پولرائزیشن مفاداتی. جرنلسٹوں کا معاملہ یہ ہے کہ جرنلسٹ کا وہ بات صحیح استاد صاحب نے کہی کہ وہ بھی تو اسی سوسائٹی کا حصہ ہے نا, اس نے بھی تو اپنے آپ کو زندہ رکھنا ہے. اور اگر وہ اپنے آپ کو اس طرح سے غیر جانبدار بنا لے, جیسے وہ اپنے اس مالک کے جس کے ساتھ اس کے مفادات وابستہ ہیں اسے ٹکرائے گا, تو وہ کہیں کا نہیں رہے گا. کوئی یوٹیوب پہ ایک چینل بنا کے کو اپنی بات کہنے کی کوشش کرے. جس طرح خوش ندیم صاحب نے کہا, بالکل معاشرے کا حصہ ہے صحافی, لیکن اگر صحافی بھی اس رو میں سب بہ جائیں گے تو پھر کتنے لوگ بچیں گے؟ اس کا مطلب تو معاشرہ جو ہے وہ اس پولرائزیشن کا شکار ہو جائے گا جس کے مفاد میں
जाता है, सोचना उनको भी इस दफा पड़ेगा कि उधर भी पोलराइजेशन है, चाहे वो इधर के हों चाहे उधर के हों, मैं क्योंकि एक फर्स्ट यहाँ टाइम यहाँ शायद एक ऐसे मैं भी है बात और होने ऐड जा रहा करना है। अंबर चाहती कह रही हूँ। कुछ। जी, अंबर कुछ कह मैं रही हैं। जी जी अंबर। जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए हमें एक मिसाल, मैं इसको पोलराइजेशन के जुमरे में नहीं लाऊंगी, लेकिन मैं कहूंगी कि ये जो डिसइंफॉर्मेशन मिसइंफॉर्मेशन है, ये मुआशरे में कितनी खतरनाक हद तक और कितनी जल्दी फैलती है। अभी आपको याद होगा एक खबर फैली थी कि पेट्रोल की कीमतों में इसका इजाफा होगा, उसका इतलाक रात 12 बजे हो जाएगा। ये एक टीवी चैनल ने उसको नशर भी किया था, जो वजीर खजाना है उनकी तकरीर की बुनियाद पे, हालांकि उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की थी। ये व्हाट्सएप ग्रुप्स में बहुत तेजी से फैली थी बात, ये आपको फेसबुक पे सोशल मीडिया पे बहुत तेजी से फैल गई। तो फिर उसका नतीजा क्या निकला था, आपने देखा कि मैं कराची में रहती हूँ, कराची में सड़क पर जगह नहीं थी क्योंकि इतना रश था, घंटों लोग लग रहे थे, लाइनें थी, पेट्रोल पंप बंद कर गए थे। पेट्रोल पंप जो चला रहे थे उनको भी शक था, उनको भी कहा था अच्छा हम तो बंद ही कर देते हैं। सो ये जो पोलराइजेशन है, ये जो एजेंडा है, उसका नतीजा देखें आप कितना खतरनाक होता है। तो हम मीडिया को जाहिर है उसकी इसका जरूर हिस्सा है और इसकी अक्कासी भी करता है, लेकिन अगेन मैं कहूंगी कि उसका सोर्स ऑफ पावर क्या है। सो इसमें जिम्मेदारी मीडिया की है, साथ साथ उस ऑडियंस की भी है जो इसको इनकरेज करते हैं। तो जो लोग बहुत देखते हैं खास चैनल क्योंकि उनकी नजरियत से मुताबिकत रखता है, उनकी भी जिम्मेदारी है, आप नहीं समझते जिम्मेदारी है। दूसरी तरफ अगर आप देखें कि जो ताकतवर है, जो मरात देते हैं, जो एक्सेस देते हैं, उनकी भी जिम्मेदारी है। सो ये एक फरीक की जिम्मेदारी नहीं है, ये अक्कासी भी करता है और उसका अगेन सोर्स ऑफ पावर हमें देखने की जरूरत है। तो ये बड़ा अहम है कि वोट भी आप ही डालते हैं और रिमोट भी आपके। ये तो बताओ, मैं हम काला कोट पहन लूं तो मैं सुप्रीम कोर्ट में पेश हो सकता हूँ? बिल्कुल भी नहीं। नहीं ना। यहाँ मुझे कंफ्यूजन ये दरपेश है कि मैं सहाफ़ी आज के दौर में, आज की तारीख में सहाफ़ी किसे समझूं, कौन है सहाफ़ी, मीडिया की डेफिनेशन क्या है। ऐसा हुड़दम मचा हुआ है कि यूट्यूब से लेके अखबार के सहाफ़ी तक और एंकर से लेके और रिपोर्टर तक हर आदमी जो है उस दायरे में आ सिटीजन गया है। जर्नलिस्ट तो आ उसमें गया सारे यहाँ। उसमें बंदा क्या बात करे कि क्या सहाफत कौन कर रहा है और ये जो काम हुआ है इसकी जिम्मेदारी किस पे आयद होती है। इस हड़ाहुड़ी, इस भगदड़ में कैसे हम तय कर सकते हैं? इशराल साहब आपको बताएंगे, PFUJ के सदर हैं। ये नहीं, बिल्कुल, ये बिल्कुल हमारे यहाँ बिल्कुल इस वक्त अंदरूनी तौर पर मैं आप कह रहा हूँ डिबेट है, डिबेट से ज़्यादा मैं शायद लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ, जंग है। सही। बहुत से लोग ये चाहते हैं कि डिस्ट्रिक्ट के जो लोग हैं उनको भी आप शामिल कर लें, एज अ मेंबर बना दें। मैं ये पूछता हूँ, हमारा सवाल है, मेरा उनसे सवाल है कि जो तनख्वाह नहीं लेता, तनख्वाह वॉलंटियर जो है काम कर रहा है सिर्फ कार्ड की बुनियाद पर, वो अपने खर्चे कहाँ से पूरा करता है? वो खर्चे जहाँ जहाँ से वो पूरा करेगा, कल उसका लड़ाई झगड़ा होगा तो क्या PFUJ स्टैंड लेगी उस पर? इसका मतलब PFUJ का सदर भी फिर वही काम शुरू कर दे जो कर। तो ये बात इन्होंने बिल्कुल ठीक कही। एक डिस्ट्रिक्ट में साफी जो है वो अपना माना खर्चा जो है वो जाकर MS से लेते हैं, MS उनको LP दे देता है, लोकल परचेज, जाके फलाने मेडिकल से जाके ये दवाएं आप ले लें, वो दवाइयों की जगह पैसे लेकर वो काम करते हैं। एक MNA ने मुझसे शिकायत की, जब मैंने पूछा, देखा वो हमारा मेंबर बना हुआ है। भाई कैसे बना हुआ? उस पर हमने बिल्कुल, इस दफा हमारी जो एग्जीक्यूटिव का इजलास हुआ, बहुत उसमें गर्मा गर्मी हुई, इस हद तक कि उन्होंने कहा अपने आप जो है उनको क्योंकि वो साफी हैं, तनख्वाह नहीं लेते हैं, आप उनका कोई वाली वारिस बनेंगे। हमने कहा ऐसे लोगों का वाली वारिस कैसे बने? तो ये जो इन्होंने कहा ना कि जो जब जी चाहा मैंने जाकर हॉस्पिटल के सामने किसी ऐसी जगह पर जाके वो बना दिया वीडियो और चला दिया और उसको कर दिया, और उसके बाद कोई रोड पर जब देखा कोई काम हो रहा है और जाके उसको ठेकेदार को कह दिया या इंजीनियर को कह दिया पैसे दे दो, नहीं दे दिया। मैंने कहा कि काम जो है सब स्टैंडर्ड हो रहा है और ये कोयटा में भी है और ये पूरे पाकिस्तान में ये चीज चल रही है। अच्छा, ये तो ब्लैकमेलिंग तो आज का इशू नहीं है, तो पुराना इशू है सारा। अभी तो बहुत ज्यादा, अभी तो पेमेंट पे ब्लैकमेलिंग आ गई है ना। पहले तो ब्लैकमेलिंग तो फोन पर जाके उनको कोई कह दिया, अब तो बिल्कुल ये हो गया कि लाइन पे लगे और जो ब्लैकमेल होने वाले लोग भी अब तंग आ गए हैं और वो उठ खड़े हुए हैं कि हम इनको नहीं मानते। पोलराइजेशन में जर्नलिस्ट और नॉन जर्नलिस्ट की भी बात करनी होगी। सही, बिल्कुल। जी खुर्शीद, मैं असल में लौटना चाहता हूँ आपकी बुनियादी सही, सवाल बिल्कुल, की तरफ, चूँकि जैसे वसर साहब ने भी कहा कि एक इल्मी और फिक्री और डिबेट हम करना चाह रहे हैं।
یہ بات صحیح ہے جو عملی مسئلے بیان کیے شہزادہ صاحب نے، اور وہ تو ہی ہیں اپنے طور پہ، لیکن اصل میں بنیادی سوال جو آپ نے اٹھایا وہ ہے کہ سوسائٹی کے اندر یہ جو پولرائزیشن ہو چکی اس درجے کی کہ لوگ ایک دوسرے کے بازار خون کے پیاسے آپ کو دکھائی دیتے ہیں، اور اس ساری تقسیم کو گہرا کرنے میں میڈیا اپنا کردار ادا کرتا ہے۔ صحیح۔ جب ہم اس دائرے میں میڈیا کے کردار کو دیکھ رہے ہوتے ہیں تو عام طور پر میڈیا اسکرین کو ٹیلی ویژن کی اسکرین کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، یا پھر اخبارات کے صفحات کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، جو کم ہو گیا لیکن بہرحال اسی کو ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ یہ تقسیم کا جو عمل ہے میڈیا اس کو جنریٹ کر رہا ہے یا اس کو ایکسیلریٹ کر رہا ہے صحیح۔ بنیادی طور پر؟ جیسے میں نے عرض کیا کہ اس کی جو جنریشن ہے، اس کی جو پیدائش ہے، جو جینیسس ہے اس کا دائرہ سماج کے اندر ہے، صحیح۔ سیاست کے اندر ہے، اور وہ لوگ جو اپنے اپنے مفادات کے تحت، امبر نے جیسے توجہ دلائی کہ ایک پاپولسٹ پالیٹکس جو ہوتی ہے صحیح۔ وہ اصل میں اسی کی ایکسٹینشن ہے جو نظریاتی سیاست ایک دور میں ہوتی تھی، کہ آپ نے مفادات کے لیے بالکل قوم کو تقسیم کر دیا، اور اس کی کوئی بنیاد ہو سکتی ہے، ریس ہو سکتی ہے، نظریہ ہو سکتا ہے، اور کوئی تقسیم کی کوئی اور بنیاد ہو سکتی ہے۔ وہ تقسیم کو آپ گہرا کر کے سوسائٹی کے اندر ان پلیٹ فارمز کو کمزور کرتے ہیں جہاں مکالمہ ہو سکتا تھا، کیونکہ آپ نے یہ طے کر لیا کہ مکالمہ آپ سے نہیں ہو سکتا، آپ تو دائرے سے نکل گئے، ان سے نہیں ہو سکتا، یہ فلاں وجہ سے دائرے سے نکل گئے۔ اصل چیز جس کو فروغ دینے کی ضرورت ہے، اور میڈیا کو جو کام کرنا چاہیے، ٹیلی ویژن اسکرین کو جو کام کرنا چاہیے اخبارات میں، کہ آپ سوسائٹی کو وہ پلیٹ فارم مہیا کریں جہاں پہ مکالمہ ہو، صحیح۔ اور ان آوازوں کو آپ ان کی حوصلہ شکنی کریں جو مناظرے کو فروغ دیتے ہیں۔ ایک تماش بینی کا کلچر اگر میں یہ لفظ استعمال کروں، اس کے فروغ میں وہ بڑے معاون ہیں۔ ایگزیکٹلی۔ اب آپ سر بتائیے، ریٹنگ کی مجبوری کو ہاں، آپ نظر انداز یہ نہ دیکھیں کریں نہیں یہ کریں۔ ہاں، تو میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ اگر میڈیا ریٹنگ کی طرف جائے گا تو ریٹنگ تو پولرائزیشن میں ملے گی، اور اگر اس طرف جائے گا کہ سوسائٹی کو اکٹھا کر کے ہم نے وہ پلیٹ فارم مہیا کرنے ہیں جو اصل میں وہ جس میں مکالمہ ہو، گھوڑا گھاس سے یاری لگا لے ہاں، اور تو بھوکا مر جائے۔ یہ اس کو بھوکا، یہ آپ کو یاد ہے یہ ہم نے پریکٹس کی تھی ایک دفعہ، سبوق کے ساتھ تھے، ہم نے لوگوں کو کچھ بلایا اہل سیاست کو کہ بھئی آپ جب ٹاک شوز میں جاتے ہیں تو آپ آج وعدہ کریں کہ آپ بدتمیزی نہیں کریں گے، اپنا نقطہ نظر پیش کریں گے۔ تو ایک سیاستدان اس میں تھے، میں نام نہیں لیتا، ہمارے دوست ہیں، انہوں نے کہا کہ میں آج وعدہ کرتا ہوں کہ میں ٹاک شو میں جا کے بدتمیزی نہیں کروں گا، لیکن ایک دن اس کا عمل نہیں کیا انہوں نے اس پہ۔ وہ اسی شام دن کو جب وہ وعدہ کر کے گئے تھے، اسی شام ایک چینل پر بیٹھے ہوئے وہی کچھ کر رہے تھے۔ یار کیونکہ ان کے پارٹی کا سربراہ ان کو کہتا ہے کہ شاباش تم نے بالکل صحیح جواب دیا، وہ بدتمیزی نہیں سمجھتا، وہ اس کو کہتا ہے شاباش تم نے بالکل ٹھیک جواب دیا، اور یہ دوسرے نالائق ہیں، ٹھیک بات بھی نہیں کر سکتے۔ اچھا وسام، میں ایک سمپل سا سوال رکھوں گا کیونکہ ہمارے جرنلسٹ دوست بھی اس پروگرام کو دیکھ رہے ہوں گے۔ سمپل یہ بتائیے گا کہ جرنلسٹ میں اور ایکٹیوسٹ میں کیا فرق ہونا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے؟ دیکھیں، نقطہ نظر ہر آدمی کا ہوتا ہے اور ہونا چاہیے، یہ نیچرل ہے، لیکن اس کو آپ کا جو پروفیشن ہے، جس طرح ہم جج سے توقع کرتے ہیں کہ اس کی رائٹسٹ اپروچ ہے یا لیفٹسٹ، اس سے قطع نظر جب وہ سیٹ پہ بیٹھتا ہے تو پھر وہ شہادتوں اور قانون کو دیکھتا ہے۔ اسی طرح میرا خیال ہے کہ ہم چونکہ لاکھوں لوگوں پہ اثر انداز ہوتے ہیں، لاکھوں ذہنوں کی ذہن سازی کرتے ہیں یا ان کو انتشار میں مبتلا کرتے ہیں، تو ہمارا کام بھی کسی اعلیٰ جج سے کم نہیں ہے کہ اپنا جو بھی نظریہ ہے یا جو بھی چیز ہے وہ کمرے سے باہر رکھ کے آئے، صحیح، اور جب تک اس سیٹ پہ موجود ہے وہ خبر کو خبر سمجھ کے ٹریٹ کرے، اس میں اپنی خواہشات شامل نہ کرے۔ اس کے لیے کالم اور مضمون کا آپشن موجود جہاں ہے، پر اس کو موقع ہے وہاں، لیکن جو ہارڈ کور فیکٹس ہیں ان کو خبر کی صورت میں دے، اور اس کے بعد جا کے باہر گریبان پکڑ لے کے ہاں بھائی بتا کیا کہہ رہا تھا۔ اور میں اگر اجازت دیں دو جملے ایڈ کرنا چاہتا ہوں، آپ کا کوئی فیلڈ ہے کہ اخبار کی جو سرخی ہے نا، اس میں آپ اپنے اوپینین کو ڈال دیتے ہیں، فلاں کی ہرزہ سرائی مثلا، صحیح، یہ لفظ، یہ ہرزہ سرائی کہاں سے آیا؟ یہ تو خبر کا حصہ نہیں ہے۔ صحیح، آپ اس بالکل کو ہرزہ سرائی سمجھتے ہیں تو اپنے کالم میں بیان کر دیں، آپ کے نزدیک بھارت نے آج پھر کمینے پن کا مظاہرہ یہ کر دی، کیا۔ سرخی نہیں ہونی یہ کہاں سے آیا بھائی لفظ؟ اور دوسرا غیرت کے نام پر قتل ہو گیا۔ بھائی آپ کو کس نے یہ اختیار دیا ہے کہ اس کو آپ یہ میرے لکھیں؟ خیال میں دیکھیں تھوڑے بہت گنجائش رکھنی چاہیے، 5-10%، لیکن اگر آپ نہیں ہوتا ہے، جس طرح انہوں نے کہا نا کسی کی تھوڑی سی لائکنگ ڈس لائکنگ ہوتی ہے، 5-10% اگر یہ ہے، اب کیونکہ اب بالکل ہی آپ ایسا نہیں ہوگا کہ اس کو نفی کر دیں، وہ اپنی ساری چیز نفی کر کے اور جا کے ایک نیا ذہن لے کے بیٹھ جائے اور بالکل انسان، لیکن اگر حقائق کی بنیاد پر حقائق لوگوں کے سامنے لائیں گے جو بنیادی ہمارا ہوا، تو یہ جو انتشار ہے روکنے میں وہ بہت زیادہ مدد کرے گی، لیکن آپ لے کے آئیں کہ یہ اس کو کوئی اچھالے نا، مطلب ایف آئی آر ٹھیک ہونی چاہیے، خبر ایف آئی آر ہوتی ہے، ایف آئی آر ٹھیک ہونی اس کو چاہیے۔ کھیلے نا، آپ کا جو لفظ ہے کہ اس پر کھیلیں،
کھیلنا اگر آپ کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ انتشار کو مزید انتشار کو فروغ دے رہے ہیں. اچھا انبر میں آپ سے پوچھوں گا کہ کیا، کیونکہ اس وقت ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ بہت سے جرنلسٹ جو ہیں وہ ایکٹیوسٹ بن چکے ہیں اور وہ پولیٹیکل پارٹیز کے بھی ایکٹیوسٹ بن چکے ہیں، اپنے آپ کو جرنلسٹ کہتے ہیں، ان کی ریٹنگ بھی بہت زیادہ ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ کیا جرنلسٹ کو ایکٹیوسٹ ہونا چاہیے؟ نہیں ظاہر ہے. دیکھیں اگر آپ رپورٹر کے طور پر یا اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یو آر دی این آربیٹر آف اوپینین، ایون اگر ہم یہ بھی کہیں کہ اگر آپ شو کر رہے ہیں تو آپ ظاہر ہے آپ اگر ایکٹیوسٹ آپ کو نہیں ہونا چاہیے. ایک بات ضرور ہوتی ہے کہ اگر آپ کا کسی طرف آپ کہہ سکتے ہیں کہ بائس ہو سکتا ہے، جو آپ ظاہر کر سکتے ہیں وہ آئین اور قانون کی طرف ہے، لیکن باقی اگر سیاسی جماعتوں کی بات کریں یہ تو ہرگز ہونا نہیں چاہیے. لیکن آئی تھنک یہ ہم ایک ڈبیٹ میں جو بات مس کر رہے ہیں بار بار، ہم ٹیلی ویژن ٹاک شوز کی بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے بہت بڑی ویورشپ ضرور ہے، ملینز میں چلتی ہے، لیکن ہم بار بار بھول رہے ہیں کہ جو ایک نوجوان طبقہ ہے، جو پاکستان کی اکثریت ہے، وہ سوشل میڈیا استعمال کرتا ہے. تو آپ یہ بھی دیکھیں، ہم یوٹیوبرز بھی ہم نے ذکر کیا کہ جو کم رہ گئے ہیں لیکن ہیں پیشہ ورانہ صحافی ضرور ہیں، وہ کس سے کمپیٹ کر رہے ہیں؟ وہ آڈینسز سے کمپیٹ کر رہے ہیں ان لوگوں سے جو غیر جانبدار، جو جانبدار ہیں، کیونکہ ان کو ویورشپ ملتی ہے، ان کو پیسہ ملتا ہے، ان کو ایکسس ملتا ہے، اور وہ کانٹینٹ کریٹر سے کمپیٹ کر رہے ہیں جو آپ کو سوشل میڈیا میں ملتے ہیں، یوٹیوب پہ ملتے ہیں، جو عجیب چیزیں حرکتیں کرتے ہیں، جو جنگل کو آگ لگا دیتے ہیں اور ان کو بہت کلکس اور ویوز اور لائکس ہوتے ہیں کوئی بھی بیوقوفی کی حرکت کر کے. تو آپ بیسیکلی صحافی کے لیے ہر طرف سے ان پر دباؤ تو ہے نا. میڈیا اونرز کی ہم نے بات کی، لیکن میں کہوں گی کہ صحافی بھی تو کچھ حد تک مجبور ہے. اور آخری بات آئی تھنک ایکٹیویزم کی بات ہے. اگر اف یو آر ٹرانسپیرنٹ اباؤٹ یور ایکٹیویزم، اور ایسے صحافی ہیں امریکہ میں پائے جاتے ہیں جو ہمیشہ اپنا بیان کر دیتے ہیں ان کی افیلیشن وغیرہ، اور وہاں بھی ڈیبیٹ چلتی رہتی ہے، وہ تو بات بالکل درست ہے. if you are transparent about your activism کہ میں اس سیاسی جماعت کو اس لیے سپورٹ کرتا ہوں، تو پھر لوگ سمجھ جائیں گے نا کہ آپ کا جھکاؤ کس طرف ہے. وہ آپ کو آپ توقع نہیں کریں گے کہ آپ غیر جانبدار رہیں گے. لیکن ظاہر اصول ایک ہوتا ہے لیکن حقیقت کچھ اور ہوتی ہے. صحیح. اچھا یہ بڑی عام بات آپ نے کی شہزاد صاحب. یہاں پہ تو صورتحال یہ ہے کہ ہمارے جرنلسٹ سیاستوں کے جلسوں میں جا کر پورے کا پورا مائک تھام کے نعرے بازی سے لے کر خطاب تک سارا کچھ کرتے ہیں. تو مجھے بتائیں، آپ پی ایف جے کے صدر ہیں، اور یہ دھرنے میں بھی ہوتا دھرنے میں بالکل، ہاں میں وہی کہہ رہا ہوں کہ 2014 میں بھی ہوتا تھا. ایک عرصے سے ہم اور 2014 کمزوریوں کو چھپاتے ہیں اور اس کی ان چیزوں کو زیادہ بڑھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کتنا بڑا جو ہے وہ نہیں، وہ ٹی وی چینل پر بیٹھ کے چلیں ٹھیک ہے، تجزیے تبصرے میں تو اپنا نقطہ نظر بیان کرتے ہیں، لیکن ایک جرنلسٹ اگر آ جائے، وہ اپنے آپ کو صحافت کا بیج لگایا ہوا ہو اور سٹیج پہ اناؤنس ہو کہ اب آپ کے سامنے خطاب کرنے کے لیے تشریف لا رہے ہیں پاکستان کے معروف صحافی، اور وہ معروف صحافی وہاں پر کھڑا ہو جائے اور نعرے بازی بھی شروع کر دے اور ساتھ وہ قوم کو خطاب کرتے ہوئے بتایا کہ یہ جو لیڈر ہے یہ تمہارا مسیحا ہے، تو مجھے بتائیں کہ یہ پی ایف یو جے ایسے لوگوں کو فارغ کر سکتا ہے؟ دیکھیں اگر ہمارے ممبر ہیں، صحیح ٹھیک ہے نا، اب تو شاید جن لوگوں کی آپ بات کر رہے ہیں ان کو پی ایف یو جے کی ضرورت بھی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ میں خود اتنا بڑا صحافی ہوں، میں اپنی ذات میں انجمن ہوں، پی ایف یو جے کو مجھے ضرورت نہیں ہے، ان کو اگر ضرورت ہے تو بتائیں. تو بات یہ ہے کہ یہ بھی ایک بڑا وہ ہے کہ جس کی وجہ سے ٹریڈ یونین کو بڑا نقصان ہوا جب سے ٹی وی چینلز آئے ہیں. صحیح. ان میں جتنے لوگ اچھی تنخواہیں لیتے ہیں، اچھی مراد لیتے ہیں، وہ پیچھے مڑ کے ہی نہیں دیکھتے. وہ دیکھتے ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. ہم دوسرے لفظوں میں اگر کہتے ہیں پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں جب ان کے اوپر ان کا پروگرام بند ہوتا ہے تو ایسے موقعوں پر پی ایف یو جے ان کے پیچھے آگے کھڑی ہو جاتی ہے، صحافی کھڑے ہو جاتے ہیں. دیکھیں ہم تو بات یہ ہے نا کہ بعض جگہ ہم کبھی چلے جاتے ہیں کسی کے اس میں بہت زیادہ خورشید ندیم صاحب کی طرح میں بالکل واضح نہیں کروں گا کہ سب سمجھ جائیں، لیکن یہ ہے کہ ہم کہیں کسی بھی موقع پر اگر بہت اختیار فون آتے ہیں، کہتے ہیں اس حد تک ہارش ہوتے ہیں ہمارے لوگ کہ آپ لوگوں کو کبھی سبق نہیں سیکھنا، آپ پھر ان لوگوں کے ساتھ کھڑے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں تالیاں بجاتے تھے جب آپ پر مشکل وقت تھا، لیکن کیونکہ ہم کہتے ہیں ہم تنظیم ہیں. اگر میں انڈیویجول ہوتا، ایک انڈیویجول کی حیثیت پہ اپنی ذاتی کیپیسٹی، یقین کریں میرا دل نہیں چاہتا. صحیح. لیکن کیونکہ ایک تنظیم ہے، تنظیم اپنا فرض نبھاتی ہے. اگر تنظیم بھی ان انڈیویجولز کی طرح ہو جائے تو ہم بار بار ہم کہتے ہیں کہ دوبارہ وقت آئے گا. اور یہ بھی میں بتاؤں پچھلی حکومت نے، پی ٹی آئی کی حکومت نے ہمارے ساتھ جو کچھ کیا، فواد چودھری صاحب نے کیا، لیکن اگر ان ڈیموکریٹک طریقے سے اگر ان کے ساتھ ہوگا ہم اپنی آواز بلند ادھر کریں گے. یہ ہم نہیں جائیں گے کہ نہیں جو کچھ ان کو مار پڑ رہی ہے زیادہ مار پڑنی چاہیے، کیونکہ اور ان کو بھی پھر بھی سوچنا چاہیے، آج بھی سوچنا چاہیے کہ صحافیوں کے ساتھ آج دن تک جس طرح بدتمیزی خان صاحب کرتے ہیں یا ان کے لوگ کرتے ہیں، ہم نے ضرورت ہمیں اس میڈیا کی نہیں ہے. ان کو اپنا ایک سوشل میڈیا انہوں نے جو ہے وہ بنایا ہوا ہے،
اور میں تو اتنی بھی گنجائش دیتا ہوں، یہ آخری بات، کہ اگر وہ لوگ پوزیشن لیے ہوئے ہیں پارٹی نہ جوائن کرے، ان کا سوشل میڈیا ونگ ہی جوائن کرے. کچھ لوگوں نے جوائن کیا ہوا ہے جن کو پیسے بھی ملے، اچھے خاصے پیسے ملے، ان میں سے ایک آدھ نے تو چلو توبہ کر دی. ہم کہتے ہیں شاید توبہ طائب کا دروازہ بھی کھلا ہوا ہے، شاید وہ بہت شکریہ آپ کا، بہت شکریہ عنبر شمسی صاحبہ آپ کا، شہزادہ ذوالفقار صاحب، وسعت اللہ خان صاحب، خورشید ندیم صاحب. ناظرین، آج ہم نے گفتگو کی کہ معاشرے کے اندر جو تقسیم در تقسیم کا عمل ہے اس میں میڈیا کا بھی ایک بڑا کردار ہے. اور میڈیا کیونکہ ایک بالکل پروفیشنل پلیٹ فارم ہے، اور پروفیشنل پلیٹ فارم پر جس طرح ڈاکٹر مریض کا علاج کرتے ہوئے یہ نہیں دیکھتا کہ اس کا رنگ، نسل، مذہب، قوم، قبیلہ کیا ہے، اسی طرح صحافی بھی خبر دیتے ہوئے وہ پروفیشنل دائرے کے اندر رہتے ہوئے اپنی خبر دیتا ہے. اینکر کا کام پروگرام شروع کرنا ہوتا ہے، پروگرام کو موضوع پر رکھنا ہوتا ہے اور پروگرام کو ختم کرنا ہوتا ہے. وہ اس دوران پارٹی نہیں بن جاتا. جب آپ صحافی اینکر پارٹیاں بن جائیں گے، صحافی پارٹی بن جائیں گے، تو اس کا مطلب آپ اپنے پروفیشن کے ساتھ سنسیئر نہیں ہیں. اور جب آپ اپنے پروفیشن کے ساتھ سنسیئر نہیں ہوتے تو سب سے بڑی جو پھر چیز پیدا ہوتی ہے، لوگ آپ پر اعتماد کا اظہار نہیں کرتے. آپ فرقے کے صحافی تو بن سکتے ہیں، کسی ایک پارٹی کے ترجمان تو بن سکتے ہیں، آپ صحافی کہلانے کے حقدار نہیں ہو سکتے. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے گا. بہت شکریہ.